नाज़रीन किराम, सूरतुल फील में असहाब फील या हाथी वालों के बारे में जो वाक़या ज़िक्र किया गया, उसका पस मंज़र तारीख़ की कुतुब में और सीरत की कुतुब में मिलता है कि सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक जनाब अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी का एक अजीम वाक़या खाना काबा पर अबरहा की लश्कर कशी था। अबरहा कौन था? हबशा जो उन दिनों एक बड़ी बादशाहत थी, उसके फरमा रवा ने सरजमीन हिजाज से मुत्तसिल इलाका यमन फतह करने के बाद वहाँ अरियात को अपना गवर्नर मुकर्रर किया और अबरहा को उसका नायब मुकर्रर कर दिया। जैसा कि इक़्तिदार के खेल में हमेशा से होता आया है कि जल्द ही अरियात और अबरहा में इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई। दोनों के लश्कर जंग के लिए सफारा हो गए। इस मौके पर अबरहा ने तजवीज़ पेश की कि बजाय इसके कि हम अपनी फ़ौजों को लड़ाएं और आम लोगों को मौत के घाट उतार दें, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम आपस में ताकत आजमाई कर लेते हैं? इस तरह हम में से जो भी एक दूसरे पर गालिब आ गया वो सारी फ़ौज का कमांडर बन जाएगा। अरियात ने भी अबरहा की तजवीज़ को पसंद किया। दोनों असलहे से आरास्ता होकर मैदान में आए और बाहमी जंग शुरू हो गई, जिसमें अरियात मारा गया और इक़्तिदार अबरहा को मुंतकिल हो गया। नाज़रीन किराम, अबरहा ने इक़्तिदार मिलने के बाद महसूस किया कि गवर्नर या हुक्मरान होने के बावजूद उसकी वो हैसियत नहीं जो मक्के में काबतुल्लाह की है, जहाँ दूर दूर से लोग ज़ियारत या इबादत के लिए आते हैं, जबकि हज के महीने में तो ये मकाम मरजा खलाइक बन जाता है। वो दिल ही दिल में खाना खुदा से हसद और उसके मानने वालों से बुग़्ज़ रखने लगा। उसने दिल में खाना काबा का मुतबादिल बनाने की ठान ली, जहाँ लोग खाना काबा को छोड़कर ज़ियारत के लिए आया करें। अबरहा अकीदे के लिहाज से तो ईसाई था। उसने एक अजीम शान और इंतहाई खूबसूरत गिरजा घर तामीर किया जो बज़ाहिर मक्का से कई लिहाज से पुरकशिश था। उसके बाद उस मलून ने शाह हबशा को ख़त लिखा कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग मक्का में हज काबा के लिए जाते हैं उनको यहाँ नाम निहाद हज करने की दावत दूँ, और अगर वो इस दावत को कबूल न करें तो नाउज़ बिल्लाह काबे को मस्मार कर दूँ। जब काबा ही मौजूद नहीं रहेगा तो लोग खामखा उस नए कनीसा का हज और उसका तवाफ़ करने के लिए यहाँ आने लगेंगे। अहले अरब को जब अबरहा के इस मज़मूम इरादे का इल्म हुआ तो उनके गैज़ व गज़ब की इंतहा न रही। बनी किनाना का एक फ़र्द अपनी नाराज़गी के इजहार के लिए कनीसा में गया और उसे गंदा कर दिया, मैला कर दिया। जब इस वाक़े की इत्तला अबरहा को मिली तो उसके गैज़ व गज़ब की इंतहा ना रही। उसने बद्दुओं को सबक सिखाने और उनसे इंतकाम लेने का इरादा कर लिया और बड़े जोश व खरोश के साथ मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। नाज़रीन किराम, बुनियादी तौर पर अहले यमन भी काबा शरीफ की दिल से इज्जत व तकरीम किया करते थे। उन्होंने जब अबरहा के अज़ाइम के बारे में सुना तो उसके साथ जंग करने का अज़्म कर लिया। तारीख़ में आया है कि यमन के एक सरदार ज़ुल्फ़र ने अपनी कौम को अबरहा के साथ जंग करने की दावत दी ताकि उसके मक्का पहुँचने से पहले ही बैतुल्लाह शरीफ को उसकी मैली नज़रों से और मैले इरादों से बचाया जा सके। फरीक़ैन में ज़बरदस्त जंग हुई, लेकिन एक छोटे से सरदार और एक ज़बरदस्त गवर्नर का क्या मुकाबला हो सकता था। ज़ुल्फ़र और उसके साथियों को बिलाखिर शिकस्त हुई और उसको जंगी कैदी बनाकर अबरहा के सामने पेश कर दिया गया। उसने बागी सरदार को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन ज़ुल्फ़र ने कहा, ए अबरहा, तू मुझे कत्ल न कर, बल्कि मेरी ज़िंदगी तेरे लिए मेरे कत्ल से ज़्यादा नफ़ा बख्श साबित हो सकती है। अबरहा ने उसकी जान बख्शी की, लेकिन उसको कैद रखा। उसके बाद अबरहा वहाँ से लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब वो बनी शेम के इलाके से गुजरा तो नुफैल बिन हबीब खसमी ने कबाइल अरब को साथ मिलाकर उसके साथ फिर जंग की, लेकिन इस मर्तबा भी फतह अबरहा को नसीब हुई। नुफैल को जब कैदी बनाकर उसके सामने पेश किया गया तो उसने कहा, ए बादशाह, मुझे कत्ल न कर, बल्कि मैं सरजमीन अरब में तुम्हारे लिए रहनुमा का काम कर सकता हूँ, और ये कि मैं शाम के दो कबीलों शहरान और नाजिस की तरफ से इजहार इताअत के लिए अपने दोनों हाथ तेरी खिदमत में पेश कर सकता हूँ।
ابرہہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی شروع کی تو نفیل بطور رہنما یا گائیڈ اس کے ساتھ تھا۔ جب ابرہہ کا گزر وادی طائف سے ہوا تو مسعود ثقفی اپنے قبیلے ثقیف کے چند آدمیوں کو لے کر اس کے استقبال کے لیے نکلا اور اسے کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں تیری مخالفت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، اور یہ معبود وہ نہیں جس کو گرانے کے لیے تو نکلا ہے، وہ تو مکے میں ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجیں گے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ناظرین کرام، طائف میں جو معبود تھا اس میں انہوں نے لات کا بت رکھا ہوا تھا، جہاں اس کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کے کمرے کا طواف کیا جاتا تھا۔ اہل طائف نے ابرہہ کے ساتھ ابو رغال نامی ایک شخص بھیجا تاکہ وہ اسے مکہ جانے کا راستہ بتائے۔ ابرہہ ابو رغال کے مائیت میں طائف سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ مغمس پہنچا اور آرام کے لیے وہاں قیام کیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہاں ابو رغال کی زندگی کی مہلت پوری ہو گئی، وہ وہیں مر گیا اور اسے زمین میں دبا دیا گیا۔ اس کے بعد اس ملعون نے نفرت کے لیے اہل عرب جب بھی وہاں سے گزرتے تو ابو رغال کی قبر پر سنگ باری کیا کرتے۔ اس اثناء میں ابرہہ نے ایک حبشی فوجی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا، اس کو چھاپا مار گھڑ سوار دستے کے ساتھ مکے کی طرف بھیج دیا۔ اس وقت تہامہ کی چراگاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جو اونٹ چر رہے تھے وہ ان کو ہانک کر ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ان اونٹوں میں سے 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ اس وقت چونکہ قریش کے سردار تھے، قریش، کنانہ، حزیل کے قبائل نے ارادہ کیا کہ ابرہہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، لیکن اس کی بے پناہ قوت کے باعث سامنے اس کے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگے، اس لیے اس سے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین کرام، اس موقع پر یہ بدبخت ابرہہ نے اپنا خاص قاصد اہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اس کا نام حباتہ امیر تھا۔ ابرہہ نے اسے کہا کہ تم جاؤ اور اس شہر کا جو رئیس ہے اس سے جا کر ملاقات کرو اور اسے یہ کہو کہ بادشاہ تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم میرے راستے میں حائل نہ ہو تو مجھے تمہاری خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ رئیس میرے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ اب حباتہ جب مکے میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا کہ قریش کا سردار کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ جناب عبد المطلب بن ہاشم اپنی قوم کے سردار ہیں۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ جناب عبد المطلب نے پیامبر سے کہا کہ بخدا ہم ابرہہ کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ جملے دیکھیے، یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے جسے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ اگر وہ خود اس کی حفاظت کا بندوبست کرے تو یہ اس کا گھر ہے اور اس کا حرم، اور اگر وہ خود یعنی اللہ رب العزت ابرہہ کی مزاحمت نہ کرے اور اس کو اپنا گھر گرانے دے تو اس کی اپنی رضا ہے، اس کی اپنی خوشی ہے۔ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ابرہہ کا مقابلہ کر سکے۔ جب حباتہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اہل مکہ ابرہہ کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو اس نے جناب عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس جانے کو کہا۔ جناب عبد المطلب اپنے چند بیٹوں کے ساتھ حباتہ کی مائیت میں ابرہہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، جب یہ لوگ اس کے لشکر میں پہنچے تو جناب عبد المطلب نے ذوالفر کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ آپ کا پرانا دوست تھا۔ آپ کو اس کے پاس لے جایا گیا جہاں وہ قید کیا گیا تھا۔ آپ نے اسے کہا، اے ذوالفر، جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے کیا اس میں تم ہمارے کسی کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک بے بس قیدی ہوں، بادشاہ جب چاہے مجھے موت کے گھاٹ اتار دے، اس حالت میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، کیا خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابرہہ کے ہاتھی کا سائس جس کا نام انیس ہے وہ میرا دوست ہے، میں اس کو بلا کر آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں، وہ بادشاہ سے آپ کی ملاقات کروا دے گا۔
ممکن ہے اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس نے انیس کو بلایا اور اسے جناب عبد المطلب کا تعارف کروایا کہ یہ قریش کے سردار ہیں اور مکے کے تجارتی کاروان کے سربراہ ہیں۔ ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ان کا دسترخوان ہمہ وقت بچھا رہتا ہے۔ انسان تو انسان، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے درندے بھی ان کے دسترخوان سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بادشاہ کے چھاپا مار سپاہی ان کے 200 اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں، تم ان کی جو مدد کر سکتے ہو کرو۔ اس نے وعدہ کیا اور پھر حسب وعدہ انہیں ابرہہ کے پاس لے گیا اور جناب عبد المطلب کا تعارف کرایا۔ جناب عبد المطلب حسن و جمال کے مالک تھے، چہرے پر وجاہت اور شرافت کے آثار تھے۔ ابرہہ نے جب جناب عبد المطلب کو دیکھا تو آپ کی بڑی تعظیم کی، بڑے آداب بجا لایا اور یہ پسند نہ کیا کہ خود تخت کے اوپر بیٹھے اور انہیں نیچے بٹھائے، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر کے لوگ اس کا برا منا جائیں۔ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور قالین پر بیٹھ گیا اور آپ کو بھی اپنے پہلو میں ساتھ قالین پر بٹھا لیا۔ پھر ترجمان کو کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کس کام کے لیے آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے ترجمان کو کہا کہ عبد المطلب سے کہو کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں آپ سے بہت متاثر ہوا، آپ کی وجاہت کو دیکھ کر مجھ پر گہرا اثر ہوا، لیکن جب آپ نے بات کی ہے تو آپ کی قدر و منزلت میری آنکھوں میں گر گئی ہے۔ آپ اپنے صرف 200 اونٹوں کے بارے میں تو مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جس کو میں گرانے آیا ہوں، اور حالانکہ وہ گھر آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دین بھی ہے اور آپ وہاں کے متولی بھی ہیں۔ اس موقع پر جناب عبد المطلب نے تاریخی جواب دیا۔ ناظرین کرام، کمال فرماتے ہیں کہ اے ابرہہ، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اسی لیے مجھے ان کی فکر ہے۔ اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کا بھی ایک مالک ہے، اللہ وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر بڑے تکبر سے کہا، کوئی بھی میری زد سے کعبے کو نہیں بچا سکتا۔ آپ نے فرمایا، تو جان اور وہ جانے۔ ناظرین کرام، جناب عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کے بعد واپس تشریف لے گئے اور قریش کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکے سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی غاروں اور چوٹیوں پر کہیں پناہ گزین ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ابرہہ کا لشکر مکے میں داخل ہو کر ان کو ہدف ستم بنائے۔ پھر جناب عبد المطلب اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اس کے حلقے کو پکڑ کر اللہ رب العزت کی جناب میں فریاد کرنے لگے اور گڑ گڑا کر ابرہہ اور اس کے لشکر پر فتح و نصرت کی التجا کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں، اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور یہاں کہیں نصب کر دی جائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو پھر اس طرح فرما۔ ناظرین کرام، اس دعا کے بعد جناب عبد المطلب بھی ایک پہاڑ کے غار میں تشریف لے گئے۔ ملا علی قاری حضرت عبد المطلب کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ جب قریش حرم سے نکل گئے اور اصحاب فیل نے حملہ کیا تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ بخدا اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کر سکوں، میں تو اللہ رب العزت کے بدلے میں اور کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں۔ ناظرین کرام، دوسرے دن صبح ابرہہ نے مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے ہاتھی جس کا نام محمود تھا اور اپنے لشکر کو تیار کیا۔ ابرہہ نے کعبے کو منہدم کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ فتح یاب ہو کر یمن واپس جانا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے ہاتھی کو مکے کی طرف متوجہ کیا تو نفیل بن حبیب آیا اور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کا کان پکڑ لیا، پھر اسے کہا کہ اے محمود بیٹھ جاؤ۔
یا جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ جاؤ، کیونکہ تو اللہ رب العزت کے مقدس شہر میں ہے۔ یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا۔ نفیل بن حبیب وہاں سے نکلا اور دوڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو مارا تاکہ وہ کھڑا ہو، لیکن اس نے کھڑا ہونے سے انکار ہی کر دیا، نہیں اٹھا۔ پھر انہوں نے اس کے سر میں تبرزین سے چوٹیں لگائیں، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اس کے پیٹ کے نیچے چرکے لگائے، جس سے ہاتھی محمود لہو لہان ہو گیا، لیکن لہو لہان ہونے کے باوجود اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ پھر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ اٹھ کر سرپٹ بھاگنے لگا۔ اس کے بعد رخ شام کی طرف موڑا تو پھر بھی بھاگنے لگا۔ پھر مشرق کی طرف رخ کیا، پھر بھی بھاگنے لگا، لیکن جب پھر مکے کی جانب رخ کیا تو پھر نیچے بیٹھ جاتا۔ ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ اسی اثنا میں ابابیل کی ایک ٹکڑی سمندر کی طرف سے اڑتی ہوئی آئی۔ ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، جس کی مقدار چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ جس کے سر پر وہ گرتی، اس کے فولادی خود کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کے پار ہو جایا کرتی۔ اس ناگہانی آفت پر ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی پسپائی کے لیے وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے تھے جس پر چل کر وہ آئے تھے، لیکن وہ انہیں مل ہی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نفیل بن حبیب جو ان کا رہنما بن کر ان کے ساتھ آیا تھا اس کو تلاش کیا تاکہ وہ انہیں یمن کا راستہ بتائے، لیکن اس کا وہاں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ تو بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا تھا اور ان پر خدا کے عذاب کا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس نے کہا کہ اب بھاگنے کا راستہ کہاں ہے، جبکہ اللہ رب العزت خود تمہارے تعاقب میں ہے اور ہونٹ کٹا ابرہہ مغلوب ہے، اب اسے غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے۔ محمود کے علاوہ سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے، اور محمود نے چونکہ حرم پاک کی طرف پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی جان بخشی کر دی اور وہ بچ گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن جن کو وہ پتھر لگے ان میں سے کوئی بھی پھر بچا نہیں، کوئی سلامت نہ رہا۔ ابرہہ کی حالت بڑی قابل رحم تھی، اس کو لے کر وہاں سے بھاگے، لیکن راستے میں اس کا انگ انگ گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے جسم میں پیپ اور خون سرایت کر گئی تھی، جس سے غضب کی بو آتی تھی، اور جب اس کو لے کر وہ سنا پہنچے تو وہ پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا، اس کا دل باہر نکلا۔ اس طرح وہ ایک اذیت ناک موت سے دوچار ہوا۔ ناظرین کرام، اس چشم کشا واقعے میں باقی باتوں سے قطع نظر یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی آیا، سورہ فیل میں۔ آپ جناب عبد المطلب کے اللہ رب العزت پر ایمان کی پختگی کا اندازہ کیجئے کہ انہیں کامل یقین تھا کہ گھر کا مالک اسے بدخواہوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔